तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदाए जुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी में आपका मेज़बान तारिक सराज चौधरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारा आपके साथ वादा है कि हम आप तक पूरा सच लेके आएंगे। उस सच के लिए हमें कौन कौन सी मंजिलें तय करनी पड़ती हैं, कौन कौन से ख़तरात से खेलना पड़ता है, कौन कौन सी मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हमारी भरपूर कोशिश होती है कि हम आप तक पूरा सच लेके आएँ। इसीलिए हम तलाश में रहते हैं सच की, खोज में रहते हैं सच की, सरगर्दा रहते हैं हक़ाइक़ और सच्चाइयों को तलाश करने में, इसलिए कि आप हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। हम आपके सामने असल हक़ाइक़ और असल सच्चाइयाँ लेके आते हैं ताकि आप जान सकें पूरा सच। आज नाज़रीन, मैं जिस मौजू पर आपके साथ अपनी एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत को मिलवाऊँगा, इंतहाई दिलखराश एक ऐसा वाक़या जिसने ना सिर्फ एक ख़ानदान को, एक इलाका को, एक ज़िला को, बल्कि पूरी इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। और नाज़रीन, इस तरह के वाक़यात मुआशरे का नासूर होते हैं, और इस तरह के नासूर जो इस तरह के वाक़यात करते हैं, किसी रहम और किसी रायत के मुस्तहिक नहीं होते। ऐसे दरिंदा सिफ्त इंसान जो किसी के हंसते बसते घर को उजाड़ दें, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना यकीनन कानून नाफज करने वाले अदारों और हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतों की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत मौजूद है, वो खुदावंद की खिदमत में मामूर, अगरचे उनका ताल्लुक़ लाहौर से है, लेकिन अपनी नौजवानी के अयाम में ही उन्होंने ये ठान लिया, उन्होंने ये तय कर लिया कि उन्होंने अपनी खिदमत उन इलाकों में जाके अदा करनी है जहाँ पर आम जो हमारे मुबशरान हैं, आम हमारे जो पास्टर साहबान हैं और हमारे दीगर मजहबी जो पेशवा हैं या समाजी सियासी रहनुमा हैं, वहाँ पर मुश्किल से पहुँच पाते हैं। और ये चैलेंज उन्होंने ख़ुद कबूल किया है, किसी ने उनकी ज़िम्मेदारी नहीं लगाई। नौजवान हैं, अपनी चर्च प्लांटेशन करते हैं और सारा निज़ाम ख़ुद करते हैं। जानेंगे हम उन्हीं की ज़ुबानी। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे नौजवान खादम खुदा के सूरमा पास्टर शहबाज रियाज साहब। पास्टर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू तारिक भाई। और नाज़रीन, यकीनन मेरे लिए मेरे छोटे भाई हैं और खुदा के बड़े ख़ास काम करने वाले ये नौजवान हैं, लेकिन आज मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मुझे इनके आने से बड़ी खुशी हुई है, चूँकि आज ये वो ख़बर लेके आए हैं जो आप सुनेंगे तो आप भी सोगवार हो जाएंगे। कसूर का इलाका, तहसील पत्तों की और उसके एक नवाही इलाका में एक ऐसा दिलखराश वाक़या रूनुमा हुआ जिसको सुनते ही नाज़रीन आपकी आंखें भी भीग जाएंगी और आप भी इस बात को महसूस करेंगे कि जुल्म और ज़्यादती, और अगर इसके साथ नाइंसाफ़ी भी हो जाए तो फिर एक गरीब का जीना कितना मुहाल हो जाता है। पास्टर साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपनी खिदमत के हवाले से पहले
ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنی محبت شیئر کریں اور پھر ہم اس مخصوص واقعہ کی جانب بڑھیں گے جو پچھلے دنوں میں پیش آیا. آپ اپنی خدمت کے حوالے سے تھوڑا سا بیان کریں. مسیح یسوع کے قادر جلالی اور بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. میرا نام پاسٹر شہباز ریاض ہے اور میرا تعلق گریس بیپٹسٹ چرچ لاہور سے ہے. اور خدمت کا تعارف عزت اور جلال تو ساری ہمارے منجی خداوند یسوع المسیح کے نام کو ہے, جس نے اپنا بیش قیمت خون دے کر ہمیں بچایا ہے. اور میں شکر گزاری کرتا ہوں خدا کی, خدا انجیل کی منادی کے لیے اور خدا کے کلام کی روشنی کو پھیلانے کے لیے پاکستان کے طول و عرض میں ہمیں استعمال کر رہا ہے. اور ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم انجیل کی منادی کے ساتھ ساتھ اپنی مسیحی قوم کے لیے ویلفیئر اور ان کی پروسپیرٹی کے کام کر سکیں, جس میں ایجوکیشن بھی ہے. اور خصوصی ہم بٹا مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں بٹا کے اوپر مزدور موجود ہیں, اور یہ مزدوروں میں ایک بڑا نمبر جو ہے وہ مسیحی مزدوروں کا ہے. اور یہ ایسے لوگ ہیں جو عام نظر آنے والی سہولتوں سے, شہر کی رونقوں سے, شہر کی چکا چاند روشنیوں سے دور دراز علاقوں میں ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں جسے اگر آج جدید غلامی کہا جائے تو اس سے کم نہیں ہوگا. لیکن خداوند کی شکر گزاری, خدا ہمارے چرچ کو ان لوگوں کے درمیان استعمال کر رہا ہے. اور ہم نہ صرف ان کی تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں بلکہ انہیں ان بٹوں سے نکالنے کے لیے ہر کوشش کرتے ہیں. اور ہم اب تک خداوند کے فضل سے 15 خاندانوں کو بٹے کی غلامی سے ان کے قرض ادا کر کے نکالنے میں آزاد ہو چکے ہیں. اور ہماری رویا ہے کہ اسی طرح انہیں وہاں سے نکال کر ان کی بہتر زندگی کے لیے ان کے ساتھ مل کر ہم کام کر سکیں اور ان کی اولادوں کے لیے تعلیم پر کام کر سکیں. جی ناظرین, یہ وہ خدمت ہے جو ہمارے نوجوان پاسٹر صاحب دور افتادہ علاقوں میں جا کے سر انجام دے رہے ہیں. اب ہم اپنے مدعا کی طرف آتے ہیں. پتوں کی جو کہ تحصیل ہے ضلع قصور کی, اس کا ایک گاؤں ملا والا ہے, جہاں پر ایک شخص جس کا نام صدیق مسیح ہے, وہ ایک اینٹوں کے بٹے پر اینٹیں بھرائی کا کام کرتا ہے. اپنے کام کے سلسلے میں وہ اپنے بھائی کے ساتھ محنت مزدوری کرنے کے لیے نکلتا ہے. آگے کیا ہوتا ہے ہم جانیں گے ہمارے معزز مہمان پاسٹر شہباز ریاض صاحب کی زبانیں. طارق بھائی, واقعہ کچھ ایسا ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے, کیونکہ جو کچھ ہوا یہ دل دہلا دینے والا اور انسانیت کو شرمناک کرنے والا واقعہ ہے. 22 جون کے دن صدیق مسیح حسب معمول اپنے روزگار کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلتا ہے, اور چونکہ یہ بھرائی کا کام کرتا ہے تو جب ان کی ڈیلنگ ہوئی, ان کے ساتھ ایک اور ٹیم تھی, تو کچھ لین دین جو بٹوں کے اوپر ایک سسٹم ہوتا ہے کہ میں اتنے میں بھر دوں گا, میں اتنے میں بھر دوں گا, جہاں ان کو اچھا لگا ریٹ انہوں نے اس میں کمٹمنٹ کر لی. اور جو دوسری پارٹی تھی انہوں نے کہا کہ آپ نے ہماری پارٹی توڑ دی ہے, اور اسی دوران ان کی تھوڑی سی طلب کلامی ہوئی. اور یہاں سے یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ایک نئے بٹے پر گئی ہیں جہاں پر انہیں اینٹوں کی بھرائی کرنی تھی. اور آپ سب جانتے ہیں جون پاکستان کے اندر سخت ترین گرمی کا مہینہ ہے, اور 22 جون اور 21 جون گرم ترین دن تھے. جب صدیق اسی بٹے پر کام کر رہا تھا تو اسے بہت شدید پیاس لگی, اور یہ اینٹیں نکاسی سے نکال رہا ہے. جو لوگ بٹے کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں نکاسی ہوتی ہے یہ وہ مین پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر آگ جلا کر اینٹوں کو پکایا جاتا ہے, اور وہ شدید گرم جگہ ہوتی ہے. یہ پیاس سے نڈال تھا, اور یہ جب پانی پینے کے لیے آیا تو اس نے ایک کولر میں سے پانی پینا چاہا, تو وہ جو دوسرے لوگ جن سے ان کی پہلے بحث ہوئی تھی انہوں نے اسے پانی پینے سے منع کیا کہ تم ہمارے کولر سے پانی کیوں پی رہے ہو.
یہ ہمارا پل ہے. تعصب کی بنیاد پر انہوں نے اس کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا اور جھگڑے کی نوعیت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے صدیق مسیح کا گلا کاٹ دیا. اور صدیق مسیح جو ہے 2-2.5 گھنٹے وہاں پہ تڑپتا رہا بٹے پر اور اپنی جان جو ہے وہ کھو بیٹھا. صدیق مسیح تو مر گیا لیکن اس کی بیوی اور اس کے 4 بچے ہیں اور اس کا ایک بیٹا جو ہے وہ تھیلیسیمیا کا مریض ہے اور اس کا بلڈ گروپ اپنے باپ سے ملتا تھا اور اس کا باپ ہی اس کا ڈونر تھا جو اسے ہر مہینے یا حسب ضرورت خون ڈونیٹ کرتا تھا. اور جس دن صدیق مسیح کا مرڈر ہوا اس سے کچھ ہی دن پہلے وہ اپنے بیٹے کو بلڈ دے کر آیا تھا. اس کی فیملی انتہائی پریشان، غم اور مصیبت میں ہے کیونکہ دوسری طرف اب آواز یہ اٹھائی جا رہی ہے ملزمان کی طرف سے کہ صدیق مسیح واز اے بلاسفیمس، وہ جو ہے وہ گستاخ تھا، اس نے گستاخی کی، ہم نے اسی لیے اس کا مرڈر کر دیا ہے. تو یہ سوسائٹی کے اندر جتنے لوگ ایسی نیگیٹو باتوں کو سنتے ہیں آپ ضرور پہلے تحقیق کریں. جتنے مسلمان لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں آپ ضرور اس کی تصدیق کریں. اور جب انصاف کے لیے ادارے موجود ہیں تو ہم کیوں اپنی عدالتیں اور اپنی کچہریاں لگائیں اور لوگوں کو ناحق قتل کرتے پھریں. لیکن اس سے بڑھ کر ستم یہ ہوا کہ بہت سی ایسی تنظیمیں جو بڑے بڑے ہوٹلوں میں، محفلوں میں انسانی حقوق، انسانی ہمدردیوں کے نعرے لگاتی ہیں اور نہ صرف نعرے لگاتی ہیں، ایسے لوگوں کے ناموں پر بڑے بڑے فنڈز کھاتی ہیں. اور میں جب اتوار کے روز وہاں پہنچا کیونکہ ہماری خدمت ان لوگوں کے درمیان ہے اور ہمارے دل میں ان کے لیے گہرا درد ہے اور ہم انہیں گراؤنڈ ریالٹی کو جانتے ہیں ساری کہ کس طرح سے یہ لوگ اپنی لائف کو گزارتے، وہ گزارتے نہیں بلکہ سروائیو کر رہے ہیں وہاں پہ، ایک غلامی کی زندگی گزار رہے ہوتے. تو جب میں پہنچا تو ہمیں معلوم ہوا کہ جو ملزم ہے وہ تو گرفت میں ہے پولیس کی، لیکن پھر بھی کوئی بڑا مینورٹی کا لیڈر، نہ کوئی پارلیمنٹیرین، نہ کوئی سوشل ایکٹیوسٹ، نہ ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ ان تک پہنچ سکا تاکہ انہیں دلاسا دے سکے، اور نہ ہی وہ بڑی بڑی منسٹریز اور کرسچن مافیا کے لوگ جو دعوے تو کرتے ہیں کہ مسیحی لوگوں کے ہم ہمدرد ہیں، کوئی وہاں نہیں پہنچ سکا. لیکن خدا ان کی شکر گزاری آج اس TTN چینل کے لیے اور بھائی طارق سراج کے لیے جنہوں نے اس بات کے لیے عزم کیا کہ ہم اس فیملی کی آواز بنیں گے اور اس فیملی کے لیے ہم حق اور سچ کی آواز کو بلند کریں گے اور یہ عزم کریں گے کہ اس فیملی کو جسٹس سرو ہو سکے. ناظرین، قصور کا علاقہ جرائم کی آماج گاہ، قبل ازیں بھی مذہب کی بنیاد پر یہاں پر ایسے بے شمار واقعات ہو چکے ہیں. اگر ہم اس کی ہسٹری میں جائیں تو پاکستان، بلکہ پاکستان بننے سے قبل یہاں پر مشنریز نے اپنی تبلیغی خدمات کا آغاز کیا. انڈو پاک میں چند ایک ایسے علاقے جہاں پر مشنری کام شروع ہوا، ان میں سے ضلع قصور بھی ایک علاقہ ہے. اگر ہم قصور کی لیڈرشپ کی بات کریں تو یہاں پر سے بڑی بڑی شخصیات جو ہیں ان کے نام لیے جا سکتے ہیں. خورشید محمود قصوری، احمد رضا قصوری، سردار آصف احمد علی، رانا پھول اور ان کی پوری فیملی. آج بھی ان کا سپوت رانا سکندر حیات وزیر تعلیم ہے. رانا محمد اقبال جو ایک عرصہ تک پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے.
सरदार आरफ नकई जो पंजाब के वज़ीर आला रह चुके हैं, उनका ताल्लुक़ भी कसूर से। बेशुमार इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात जिनका ताल्लुक़ ज़िला कसूर से है, लेकिन उसके बावजूद भी कसूर से ना तो ये मजहबी तासुब ख़त्म हो सका, और अगर आप थोड़ा सा और इस मामले को कुरे दें तो नाज़रीन एक ज़ैनब का केस बहुत ज़्यादा मंजर आम पर हाईलाइट हुआ था, उसका ताल्लुक़ भी कसूर से है। छोटे बच्चों के साथ पोर्न वीडियोस का स्कैंडल कसूर से। और अगर हम चंद साल पीछे जाएं तो इसी इलाका में जहां पर ये कत्ल हुआ है, मैं इसको कत्ल नहीं कहूँगा, मैं इसको ज़बह करना कहूँगा, ज़बह कर दिया गया एक इंसान को महज इसलिए कि उसने पानी का एक गिलास पिया शदीद गर्मी में। इससे बढ़कर दरिंदगी क्या होगी, इससे बढ़कर बर्बरियत और क्या होगी। नाज़रीन के जून जुलाई के इलाके में जून जुलाई के महीने में जब प्यास इंसान को मजबूर कर देती है कि जैसा भी पानी मिले वो पी ले, तो अगर उसने एक गिलास पी लिया तो ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी। कबल अज़ीबी बघियाना में जो यहाँ से कुछ ही फासले पर एक इलाका मौजूद है, वहाँ पर एक मसीही नौजवान को फ़कत इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया कि उसने एक ज़िम्मेदार के ट्यूबवेल के हौज़ में गुस्ल ले लिया था, नहा लिया था। कब ये दरिंदगी की लहर ख़त्म होगी नाज़रीन, कब वक्त बदलेगा। कहाँ गए वो सारे इंटरफेथ हार्मनी वाले, कहाँ गए वो बैनुल मज़ाहब वाले। कब इस तरह के लोगों को ईमान की दास्तान सुनाई जाएगी, कब इन्हें बताया जाएगा कि सब बाबा आदम की औलाद हैं और सब का एहतराम करना एक दूसरे पर लाजम है। नाज़रीन, ये फ़कत एक शख्स का कत्ल नहीं हुआ। वैसे तो कहते हैं कि एक शख्स का कत्ल इंसानियत का कत्ल है, और अब जब इंसानियत को बचाने की बारी आती है तो फिर हम सब अपनी अपनी नज़रें चुराना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से पास्टर साहब ने बताया कि इतना बड़ा सानहा हो जाने के बावजूद भी क़यादत में से किसी एक शख्स ने भी उन यतीम बच्चों को, इस बेवा को, उस ख़ानदान को विज़िट करना मुनासिब नहीं समझा। ये बेहिसी नहीं तो और क्या है। ये क्या नाम दिया जाए, अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ पर इंसानियत ख़त्म हो जाए वहाँ पर अल्फाज भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मैं दादो तहसीन पेश करता हूँ अपने नौजवान पास्टर जनाब शहबाज रियाज साहब को कि वो वहाँ पे गए, उस ख़ानदान के बीच में बैठे, उन्हें दिलासा दिया, उनके लिए दुआ की और उन्हें ये तसल्ली दी कि हमारा खुदा इंसाफ का खुदा है, हमारा खुदा मुआफ़ करता है, लेकिन वो कुहार भी है, वो जब्बार भी है। जब उसको अपने नाम की गैरत आती है तो फिर वो ज़मीन दो हिस्सों में तकसीम करके बंदों को अंदर फेंकता है, ऊपर से ज़मीन बंद कर देता है। ये हमारा खुदा है। नाज़रीन, ये कसूर का इलाका बेशुमार वाक़यात, मैं इसके ऊपर कुछ 4 दिन बात करता जाऊं तो वाक़यात ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन मेरी एक बड़ी हम्बल सबमिशन है, दरख्वास्त है, इल्तिजा है जनाबे स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद साहब से, जो आज पूरी असम्बली की कार्रवाई को देखते हैं। मेरी हम्बल सबमिशन है, आजिज़ाना दरख्वास्त है राना सिकंदर हयात साहब से,
جو وزیر تعلیم ہیں، میری درخواست ہے ڈی پی او قصور جناب آفتاب احمد پھلروان صاحب سے، جو ایک دبنگ پولیس افسر ہیں، میری درخواست ہے ڈی ایس پی صاحب جو متعلقہ ایس ڈی پی او ہیں، ایس ایچ او صاحب، بے شک انہوں نے اس بندے کو گرفتار کر لیا یا ان بندوں کو گرفتار کر لیا، لیکن ابھی انصاف کے تقاضے باقی ہیں۔ ناظرین، الزام کیا لگایا کہ اس نے ہمارے گلاس کو ہاتھ لگا کے ہمارے مذہب کی توہین کر دی ہے۔ یہ کون سی توہین ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی گلاس میں پانی پی کے، گلاس کا کون سا مذہب ہے، پانی کا کون سا مذہب ہے؟ ناظرین، فقط ایک غریب شخص کو قتل کر دینا اور اس کے بچوں کو، اس کے معصوم بچوں کو ان کے والد سے محروم کر دینا، اس کی بیوی کو بیوہ بنا دینا، اور ایک بہت خطرناک بات جو پاسٹر شہباز ریاض صاحب نے بیان کی کہ وہ اپنے بیٹے کا بلڈ ڈونر تھا، اس کا بیٹا تھیلیسیمیا کا مریض ہے، اور اسے جب کبھی بھی بلڈ کی ضرورت ہوتی تو اس کا باپ اپنے بیٹے کا بلڈ ڈونر۔ یہ بات اس سے بھی کہیں آگے چلی گئی کہ وہ اپنے خاندان کا کفیل تھا۔ یہاں پر اگر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ اپنے بیٹے کی زندگی کا بھی محافظ تھا تو ناظرین یہ غلط نہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے یا ان اشخاص نے جنہوں نے صدیق مسیح کو قتل کیا، انہوں نے ایک شخص کو قتل نہیں کیا، انہوں نے 2 قتل کیے، بلکہ پورے خاندان کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ کون رکھوالا ہوگا ان کا؟ یقیناً اس کا بھائی رفیق مسیح جو ہے، وہ آپ کو ہم ایف آئی آر اسکرین پہ دکھائیں گے، وہ ان کا مدعی ہے۔ کب تک؟ غریب تو اپنے بچوں کو بڑی مشکل سے پال سکتے ہیں، تو پھر ان بچوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ ان بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ یہ سوال ناظرین نہ صرف آپ سے ہے، حکومت پنجاب سے ہے، بی بی مریم نواز سے ہے، چیف جسٹس آف پاکستان سے ہے، آئی جی پنجاب سے ہے، وزیر اعظم شہباز شریف سے ہے، صدر پاکستان آصف علی زرداری سے ہے، اور اب چونکہ ہم عادی ہو گئے ہیں اپنے فیلڈ مارشل صاحب کو درخواست کرنے کے، کیونکہ جب کہیں سے کوئی انصاف اور حق کی صدا سنی نہیں جاتی تو پھر ہم ان کے پاس اپنی درخواست لے کے جاتے ہیں۔ اس خاندان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے یقیناً ناقابل بیان ہے، لیکن ہم اس بات کے لیے درخواست کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے کہ وہ اس خاندان کو انصاف مہیا کرنے کے لیے اپنی ساری مشینری اور سارا میکانزم جو ہے اس کو استعمال میں لے کے ہم اب ہم بات کریں گے اپنے ان تمام آرگنائزیشنز کے لیے، این جی اوز کے لیے جو قانونی امداد فراہم کرتے ہیں، جو لوگوں کو زندگی کے وسائل فراہم کرتے ہیں، جو بٹا مزدوروں کے لیے رکشے دیتے ہیں، جو راشن دیتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غریبوں اور مزدوروں کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور اس نام پہ وہ بیرون ملک سے بڑی مقدار میں فنڈنگ بھی منگواتے ہیں۔ ہم اسی پروگرام کے توسط سے پنجاب کے اقلیتی وزیر جناب رمیش سنگھ اروڑہ صاحب سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس خاندان کو وزٹ کریں اور ان تمام بچوں کی کفالت کا ذمہ اپنی منسٹری کے ذمہ لیں۔ ہمارے ساتھ ایم پی ایز، ایم این ایز، سینیٹرز، یہ نمائندگی ناظرین اس لیے ہوتی ہے کہ یہ دکھ اور سکھ میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ محض ٹھنڈی گاڑیوں کے لیے نہیں، ٹھنڈے کمروں کے لیے نہیں، اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے
کہ صدیق مسیح کے قاتلوں کو ضرور سزا ہوگی، کیفر کردار تک پہنچیں گے، اور میں یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ ایسے ناسوروں کو نشان عبرت بنایا جائے، تاکہ نہ صرف انصاف کے تقاضے پورے ہوں بلکہ پاسٹر صاحب معاشرے میں ایسے ناسور جو معاشرے کا امن تباہ کرتے ہیں، جو معاشرے کی خوشحالی تباہ کرتے ہیں، جو معاشرے میں لوگوں کے لیے افراتفری پھیلا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا محاسبہ کیا جانا از حد ضروری ہے۔ کوئی پیغام آپ دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو؟ تھینک یو طارق بھائی، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایسے لوگوں کا جو تعصب پسند اور معاشرے کے لیے ناسور ہیں ان کا محاصرہ ہونا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ امن استحکام ہے، اور اس بات کا تعین کرنا کہ امن کب اور کیسے آئے گا یہ ہم سب کی کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے۔ اور بینگ اے پاسٹر اور بینگ اے کرسچن، ہماری سب سے پہلے جو پریورٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم دا پرنس آف پیس، دا کنگ آف کنگ، دا لارڈ آف لارڈ جیسس کرائسٹ سے واقف ہوں، کیونکہ اس کا امن دائمی امن ہے۔ لیکن پاکستان چونکہ ایک مذہبی ریاست ہے، اور یہاں پر انفارچونیٹلی بہت سے ایسے جو ہیں وہ ریڈیکل مسلمز ہیں جنہیں اسٹیٹ تو سپورٹ نہیں کرتی، لیکن پھر بھی وہ اسٹیٹ کو چیلنج کرتے ہیں اور ایسے اقدام کرتے ہیں جو اسٹیٹ کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پر اس ریاست کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ اور میری یہ درخواست ہے، بلکہ مطالبہ ہے، کہ جتنے لوگوں تک یہ آواز پہنچتی ہے وہ اپنے اپنے تئیں اس خاندان کو جسٹس کے لیے ضرور اپروچ کریں، اور کوشش کریں، بھرپور کوشش کریں کہ اس خاندان کو انصاف مل سکے۔ تو میرا پیغام یہی ہے کہ کبھی بھی ایسا معاملات ہو، برائے مہربانی آپ کے پاس پولیس ہے، امن کمیٹیاں ہیں، آپ کے پاس ادارے موجود ہیں، آپ انہیں اپروچ کریں اور دیکھیں پھر انصاف ملتا ہے۔ تھینک یو۔ ناظرین، آپ نے جانا، آپ نے سنا، اور یقیناً آج کا یہ پروگرام ایک دکھی پروگرام، جس کی وجہ سے ایک خاندان اپنے باپ سے، ایک خاتون اپنے شوہر نامدار سے، بہن بھائی اپنے بھائی سے، اور ماں باپ اپنے لخت جگر سے محروم ہو گئے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں اور نہ ہی یہ آخری، لیکن بطور ذمہ دار شہری ہم نے اپنا فرض نبھانا ہے، اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، اور ایسے ناسور جو معاشرے کا امن تباہ کرنے کے در پہ ہوں ان کی نشاندہی کرنی ہے۔ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اپنے میزبان طارق سراج چودھری اور میرے کیمرامین طارق پیارا کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔